बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मैं हूँ मतीउल्लाह जान MJ TV। हम बात करेंगे 3-4 अहम मौज़ूआत पे। एक तो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की जो दरखास्तें थी उसका तहरीरी ऑर्डर आ गया है और उसमें अदालत की जानिब से हदायत जारी की गई हैं। एक तो हमने इस पे बात करनी है। दूसरा हमारा मौजू होगा मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस के ट्रायल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को एक फैसला दिया था कि 45 रोज़ में इनकी जो अपीलें हैं इनके हवाले से फैसला हो कि इनको हाई कोर्ट में अपील का राइट दिया जाए, तो वो अभी तक कानून साजी नहीं हुई। उस पर हम बात करेंगे कि कितने लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। इसके अलावा एडवोकेट ईमान मज़ारी और जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनकी जानिब से जो रिमार्क्स सामने आए थे एडवोकेट ईमान मज़ारी से तल्ख मुकालमे में, उसके हवाले से भी पेशरफ्त है, वो आपके सामने हम रखेंगे। और आखिरी हमारा मौजू होगा कि सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता दिनों एक नोटिफिकेशन आया जिस नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको 3-3 सिक्योरिटी के एहलकार मिलेंगे और उनकी अगर वो इंतकाल हो जाता है तो उनकी जो वाइफ होंगी, एहलिया होंगी, उनको भी ये फॉर लाइफ जो है वो ये सिक्योरिटी गार्ड मिलते रहेंगे। इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई, तनकीद हुई और अब एक नई वजाहत जो है वो आई है इस मामले में। तो इन 4 मौज़ूआत पे हमने ओवरऑल बात करनी है। सबसे पहले हम जो इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है उस पर आते हैं। मुख्तसरन ये है कि 26 जून को इमरान खान की इन सज़ा मुअत्तली की, इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत हुई थी। तब से लेकर अब तक समाअत नहीं हो सकी मरकज़ी केस पर, और 26 जून को 4 हफ्ते मांगे थे नैब ने और 10 हफ्ते अब गुजर चुके हैं, केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। और इस पर अब तहरीरी ऑर्डर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान ने जारी किया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक तो इमरान खान बुशरा बीबी की दरखास्त तो मंजूर की जाती है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि एक जो पॉलिसी है इस अदालत की, इस हाई कोर्ट की जो सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें मुकर्रर करने के हवाले से, उस पॉलिसी के मुताबिक जल्द अज जल्द ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो इस पे हम बात करते हैं। मतलब बात कर लें जी। मेरे ख्याल में साकिब आपने बताया है कि अब जो तहरीरी हुक्मनामा आया है एक जल्द समाअत की दरखास्त के ऊपर, उसमें भी तारीख नहीं दी गई। इससे तो वाज़ेह है। पहली बात तो यह है कि रवायती तौर पे जो जल्द समाअत की दरख्वास्तें होती थी उसमें अदालत कमरा अदालत के अंदर ही तारीख लिखवाती थी। अब जब से जस्टिस लिखवाती थी और लिखवाती है, मैं मिसाल देता हूँ एक केस की। बिल्कुल है। तो और जल्द समाअत की जो दरख्वास्तें हैं उनका मकसद यही होता है कि जब कमरा अदालत में ये जल्द समाअत की दरख्वास्त जज पढ़े तो उसी वक्त वो बता दें कि कौन सा अवेलेबिलिटी है, दिन कौन सा है, तारीख कौन सी है, और वो तारीख कमरा अदालत में मिल जाए। मगर इमरान खान के मुकदमात में हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे अलकादर ट्रस्ट केस की सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्तों के ऊपर अभी तक जितनी भी हियरिंग हुई हैं उसमें ना तो वो मुअत्तली की समाअत के बाद कोई तारीख दी गई कमरा अदालत में और ना ही फिर जल्द समाअत लगवा के जो समाअत लगवानी पड़ी उसमें कोई तारीख दी गई। और अब कहा जा रहा है एज पर पॉलिसी। तो साकिब बशीर, मेरा ये सवाल है कि अगर ये तारीख एज पर पॉलिसी ही लगनी है तो फिर ये जल्द समाअत की दरख्वास्त की क्या पॉलिसी है? इस पॉलिसी को ख़त्म कर दें, क्योंकि अगर पॉलिसी में हर चीज़ लिखी हुई है तो फिर जज साहब किस लिए कमरा अदालत में आके बैठते हैं और फिर दलाइल सुनते हैं कि भाई क्यों जल्द समाअत होनी चाहिए, क्या जल्द समाअत होनी चाहिए, और फिर एंड पे कह देते हैं एज पर पॉलिसी। अगर एज पर पॉलिसी ये चीज़ें होनी है तो मेरे ख्याल में तो जज साहब को फिर जल्द समाअत की दरख्वास्तें ही नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि पॉलिसी तो बड़ी क्लियर है। बल्कि उस पॉलिसी को मैं समझता हूँ कि लटका देना चाहिए, हाई कोर्ट के मरकजी गेट के ऊपर वो पॉलिसी लटका देनी चाहिए कि इस तरह की जो दरख्वास्तें हैं। और बाय द वे ये दरख्वास्त कोई अपील नहीं है कि जो इमरान खान की सजा को ख़त्म कर देगी या बरकरार रखेगी। ये सिर्फ वो मुअत्तली एक राइट है, और ये राइट इसलिए दिया जाता है कि मुल्ज़िम जो है अगर उसको कानून के मुताबिक थोड़ी रिलैक्सेशन दी जा सकती है कि उसकी सज़ा मुअत्तल करके उसको बाहर आने का मौका दिया जाए,
تو وہ سزا معطل کر دیں, سزا ختم نہیں ہوگی بلکہ وہ جیل میں نہ رہے. مگر یہاں تو جس طریقے سے یہ سزا کی معطلی کی درخواستوں کی تاریخ ہی نہیں دی جا رہی, اس سے تو لگتا ہے کہ شاید حکومت تو حکومت, استغاثہ تو استغاثہ, یہ عدالت بھی چاہتی ہے کہ خان صاحب جیل میں ہی رہے, کیونکہ یہاں پہ درخواست سننے کے لیے ہی تاریخ نہیں دی جا رہی. باقی فیصلہ کرنا تو بعد کی بات ہے, یعنی سماعت کے لیے نہیں لگائی جا رہی. اور کیا ہے ایز پر پالیسی. اچھا, اب ایز پر پالیسی کیا ہے؟ کیا چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو نہیں معلوم کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کیا پالیسی ہے؟ کیا وہ پالیسی جو ہے دروازے پہ نہیں لٹکانی چاہیے؟ کیا وہ پالیسی کوئی ایٹمی پروگرام کی پالیسی ہے؟ اور کیا جج صاحب کمرہ عدالت میں بیٹھ کے وہ پالیسی کو پڑھ کر کیا اس پالیسی کے مطابق تاریخ اسی وقت کمرہ عدالت میں نہیں سنا سکتے؟ یہ کیوں لکھا جاتا ہے ایز پر پالیسی؟ یہ وہ بیوروکریٹک ایک طریقہ ہے, یہ وہ ریڈ ٹیپزم ہے جو فائلوں پہ بڑے افسران لکھ دیتے ہیں درخواستوں پہ ایز پر پالیسی. اب وہ ایز پر پالیسی کیا ہے؟ اب یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ہمارے ججز حضرات جو ہیں, جو سزائے معطلی کی درخواستیں ہیں, ان پہ ایز پر پالیسی لکھ رہے ہیں, یعنی کہ لٹکا دو. اچھا, اس میں ایک چیز میں ایگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو چھٹیوں میں بھی سزا معطلی کی کچھ درخواستیں روٹین کی جو تھیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی سنی جاتی رہی ہیں, تو چھٹیوں میں یہ کیس نہیں لگا. ایک اور کیس آپ کو یاد ہوگا کہ بیریا ٹاؤن کی جو پراپرٹیز تھی ان کے حوالے سے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی جو ایک ڈویژن بینچ تھا, ایک اور جج صاحب ان کے جسٹس محمد آصف تھے یا کون, تو انہوں نے کیس سنا جون میں, اور جون میں فاروق ایچ نائک صاحب بیریا ٹاؤن کے وکیل تھے, انہوں نے اسٹے لے لیا اور وہ معاملہ چلا گیا. ڈیٹ آ گئی نومبر کی 3 نومبر یا 3 ستمبر کی کہ چھٹیوں کے بعد یہ کیس لگے گا. پھر اچانک نیب نے ایک اپلیکیشن دائر کی ڈیورنگ جو ہے وہ چھٹیوں کے. اچھا جی, نیب نے, سرکاری ادارے نے, جی نیب نے, اور فوری طور پر وہ کیس لگا. یہ 26 یا 24 کو جولائی کو یہ دائر ہوئی اور 26 یا 27 جولائی کو یہ کیس لگا. اچھا, اور اس کیس میں فوری طور پر چیف صاحب نے نوٹس کیا اور نوٹس کر کے تاریخ لکھی, نیکسٹ تاریخ لکھی کہ 3 اگست کو یا 2 اگست کو کیس ہوگا. 2 سے پھر 4 اگست کو یہ کیس گیا تو پھر بھی تاریخ لکھی. اچھا, پھر فیصلہ بھی کر دیا, پھر سٹے بھی ختم کر دیا اور فیصلہ بھی کر دیا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کیسز میں تاریخ نہیں دی جاتی, کیسز میں تاریخ دی جاتی ہے. اب عمران خان صاحب کی کیسز میں کوئی پالیسی میرا خیال میں مختلف ہے. 4 سماعتیں ہوئی ہیں اس میں, ایک 15 مئی کو, ایک 5 جون کو, ایک 11 جون کو, ایک 26 جون کو. تو چاروں سماعتوں میں آلموسٹ جو علیمہ خان ہیں, عمران خان کے وکیل ہیں, بیرسٹر سلمان صفدر ہیں, وہ کبھی روسٹرم پہ جا کے, کبھی عدالت میں جا کے, کبھی چیمبر میں جا کے, کبھی سیکرٹری جو چیف جسٹس کے سیکرٹری ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھ کے کافی دن دیر جو ہے وہ 2-3 گھنٹے میں بیٹھ کے دھرنا ٹائپ انہوں نے دیے رکھا. تو یہ چاروں تاریخیں تب نکلی, مطلب 15 مئی کی یا 5 جون کی, اس کے بعد 5 کے بعد 11 تو انہوں نے خود دے دی تھی, لیکن 11 کے بعد جو 26 جون کی تاریخ ہے, مجھے یاد ہے کہ 26 جون کی تاریخ انہوں نے 11 یا 12 جون کو وہاں باقاعدہ مطلب دھرنا کہیں یا جو بھی کہیں کہ سیکرٹری جو چیف جسٹس کے آفس میں بیٹھ کر یہ 26 کی تاریخ لی تھی. اچھا, 26 کو جب کیس ملتوی ہو رہا تھا تو بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ نیکسٹ تاریخ دے دیں, تو نیب کے پروسیکیوٹر نے 4 ہفتے مانگے, تو انہوں نے کہا لگ جائے گا, اور 10 ہفتے ہو گئے کیس نہیں لگا. ایسے میں ایک بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے بشرا بی بی کے وکلا کو نیب کی منتیں ترلے کرنے چاہیے کہ اگر نیب کی طرف سے درخواست ڈلوا دیں کہ یار جلد لگا دیں, تو شاید جنرل صاحب والی جو نیب ہے ان کی بات مان لیں ڈوگر صاحب, کیونکہ عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست سنی ہے. ویسے ایک بات ہے ثاقب, میں حیران ہوں کہ جو عدالتیں اور جو ججز تاریخ تک نہیں دیتے وہ انصاف کیا دیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ایک سوال ہے, آئی مین کہ یہ ایٹیٹیوڈ دیکھیں آپ کہ مطلب اتنی بھی کیا فرونیت, اتنا بھی کیا گھمنڈ اور غرور کہ آپ ایک سائل کو آپ ایک تاریخ تک نہیں دے رہے, اور آپ کس بنیاد پہ شو کیا کرتے ہیں؟ تاریخ نہ دینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی جینوئن وجہ بھی ہے لیٹ سے کہ تاریخ نہیں دینی, تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جناب یہ بہت سارے کیسز ہیں, ان کو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اچھا, یہ جو بہت سارے کیسز ڈیلی لگتے ہیں ثاقب, آپ بھی گواہ ہیں, میں بھی اس کا گواہ ہوں, یہ کیسے ٹیک اپ ہوتے ہیں, ان میں کیا بحث ہوتی ہے, اور ہر اس کیس کی تاریخ بھی دی جاتی ہے. ہر دوسرے کیس میں کہہ دیا جاتا ہے اچھا 24 آپ کو اگلے 24 پہ کر لیں. وہ پوچھتے ہیں ریڈر سے ججز صاحبان, اور ریڈر کہتے ہیں فلاں تو ہے وہ کر لیں. مطلب ہر دوسرے کیس میں تاریخ پڑ رہی ہوتی ہے, اور کئی دفعہ کیسز جلد ختم ہو جاتے ہیں اور کئی گھنٹے ججز حضرات چائے پینے میں گزار دیتے ہیں. کئی دفعہ ججز حضرات آتے لیٹ ہیں,
ٹھیک ہے. اور پھر جب کوئی جینون آ جائے تو اسے کہتے ہیں جی نہیں ٹائم نہیں ہے, یہ پھر ابھی فوری تاریخ نہیں, ہم ابھی نہیں اناؤنس کرتے, آپ پالیسی دیکھیں گے. کون سی پالیسی یار, کس کی پالیسی چل رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, یہ بھی چیف جسٹس صاحب بتائیں نا. مسنگ پرسنز کا لارجر بینچ 6 مارچ کو ٹوٹا اور آج تک نہیں بنا. آج تک نہیں بنا. یہ بھی تو پالیسی ہے. پالیسیاں ہیں یہ بھی تو پالیسی ہے. میرے خیال میں ججز بھول جاتے ہیں کہ یہ کوئی بیوروکریٹ نہیں ہے, کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے, یہ ججز آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہیں. اور اگر یہ سائل کو تاریخ نہیں دے سکتے تو یہ انصاف کیا دیں گے؟ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک یہ صورتحال ہے کہ ایک کیس کے اندر, اور میں نے جیسے پہلے کہا, کوئی فیصلہ نہیں کرنا, صرف سزا معطلی ہوتی ہے, اور اس کی درخواست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فوری لگائی جائے. پتہ نہیں ہونی ہے یا نہیں ہونی, فیصلہ اس کا آگے ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہے اپیل, اس میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے, اگلے سال باری آئے گی, یہی کہا نا. ایک ہے سزا معطلی. سزا معطلی کے اوپر انہوں نے نہیں کہا کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو. کیوں؟ وہ کہہ بھی نہیں سکتے, کیونکہ یہ جو سزا معطلی کی یا ضمانت کی جو درخواستیں ہوتی ہیں, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی ملزم کو اگر تھوڑی بہت ریلیف ملنی ہے تو وہ فوری طور پہ ملے. اور سزا معطلی بھی ایک قسم کا ضمانت ہوتی ہے, عارضی طور پہ ریلیف ملنا ملزم کو, اسی لیے اس کو فرسٹ ٹرم فرسٹ سرو بیسس پہ اس پہ لاگو نہیں ہوتا, اس کو لگایا جاتا ہے. لیکن فائدہ کیا, لگایا جاتا ہے. نہیں لگایا جاتا تو ارلی ہیئرنگ کی درخواست آتی ہے, ارلی ہیئرنگ کی درخواست آتی ہے تو تاریخ نہیں دی جاتی. پالیسی مطلب عجیب پالیسی ہے کہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست کے اوپر بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ایز پر پالیسی. تو بات تو وہی ہے, پھر ارلی ہیئرنگ کی درخواستوں کا سلسلہ ختم کریں اور اپنی پالیسی گیٹ پہ لٹکا دیں اور لکھ دیں اس پہ کہ پالیسی کیا ہے. نہ تو مجھے لگتا ہے کسی جج کو پتا ہے یہ کون سی پالیسی ہے, نہ آپ کورٹ رپورٹر ہیں آپ کو پتا ہے یہ کیا پالیسی ہے جس میں سزا معطلی کی درخواستیں بھی نہیں لگ سکتی, اور نہ وکیلوں کو. اور سزا معطلی جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو بیل میٹر ہوتا ہے, بیل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کل اپیل میں اگر کوئی ایسا فیصلہ آ جائے, اور بادیوں نظر میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر اپیل کا معاملہ اس طرح ہے کہ کل ملزم کو یا مجرم کو ریلیف مل سکتا ہے, تو اس کو ضمانت دے دی جاتی ہے کہ پہلے ہی یہ 1 سال جیل کاٹ چکا ہے, تو اگر مزید جو ہے وہ اپیل 2 سال لیٹ ہوئی تو جیل 2 سال کاٹ چکا ہوگا, پھر اگر بری ہو گیا تو اس کا مداوع کون کرے گا. اس کے لیے یہ بیل اور سسپینشن آف سینٹینس کا معاملہ جو ہے رکھا ہوا ہے. میں آپ کو ایک یاد دہانی کرا دوں کہ حال ہی میں نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا, جس کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوا, جس کے مطابق چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کی مشاورت سے مختلف معاملات پہ پالیسیاں ترتیب دی, اور اس میں ایک معاملہ سزاؤں کی معطلی کا تھا. یہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے اعلامیے کی بات کر رہا ہوں, جس میں اٹارنی جنرل کے ساتھ مشاورت کر کے چیف جسٹس نے پالیسی ترتیب دی. اب ایجنڈا میں تو لکھا تھا سزاؤں کی معطلی کا معاملہ, لیکن نیچے منٹس کے اندر جو جاری کیے گئے پبلک کو, اس میں کہیں نہیں لکھا کہ طے کیا ہوا, پالیسی کیا ہے. ایون کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی جو ہے, جس میں 4 صوبوں کے چیف جسٹس اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں اس کے سربراہ, ان کے منٹس میں بھی نہیں لکھا تھا کہ یہ پالیسی کیا ہے. اور پھر ہم نے جب معلوم کرنے کی کوشش کی اٹارنی جنرل آفس میں, تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب یہ معاملہ تو اٹارنی جنرل سے اس کی مشاورت ہی نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں ہوا. بالکل ان کی طرف سے یہ واضح کیا گیا اٹارنی جنرل آفس کی طرف سے کہ یہ سزاؤں کی معطلی پہ کوئی مشورہ نہیں ہوا. لیکن وہ لکھا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے, لیکن معلوم نہیں پالیسی کیا ہے. اب سپریم کورٹ نے بھی پالیسی بنائی ہے, بتایا نہیں جا رہا. ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا اس پر پالیسی, بتایا نہیں جا رہا. لگتا ہے یہ پالیسی جو ہے نا یہ ابھی تک بنی نہیں ہے, شاید اسی لیے تاریخ بھی نہیں دے پا رہے ہمارے ججز. میں نے ایک جو ہے وہ ریلیونٹ جو پرسن ہے ان کو میں نے ایک میسج کیا, میں نے کہا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ ایز پر جو پالیسی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی, اس کے مطابق یہ ہوگا, کیس فکس ہوگا. تو انہوں نے جو الفاظ لکھے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ لکھ کے جو کچھ بھیجے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں سر. جو ملٹری کورٹس کا کیس ہے, اس میں 7 مئی کو جب پاک بھارت جنگ عروج پہ تھی, اس وقت ایمرجنسی میں جسٹس امین الدین خان ان کے بینچ نے فیصلہ کیا, فیصلہ سنایا. اپیل کا یہ فیصلہ تھا, پہلے جو ہے وہ ججز نے اس کے خلاف اپیل تھی, اس فیصلے کے خلاف انہوں نے ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیا تھا, پرانا جو فیصلہ تھا. اور اب جو فیصلہ ہے انہوں نے کہا بالکل درست ہیں, جو ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل
درست ہیں آئینی طور پر, اور جو شک اس وقت 21D یا اس قسم کی کچھ شک تھی 21D وہ کالعدم قرار دی گئی تھی, وہ بھی بحال ہو گئی. لیکن 7 مئی کے اس جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہے ان کے پاس ان کے جو ہے وہ 4 اور ججز تھے, 5 ججز کا اکثریتی فیصلہ تھا, 2 نے اس سے جو ہے وہ اختلاف کیا. تو 5 ججز نے یہ کہا کہ 45 دنوں میں حکومت ایک پالیسی کے حوالے سے کہ حکومت ایک قانون سازی کرے کہ جو ملٹری کورٹس میں جو لوگ سزا یافتہ ہوتے ہیں وہ ہائی کورٹس میں ان کو اپیل کا رائٹ دیا جائے. اب متی صاحب خبر یہ ہے کہ آج 128 یا 129 دن ہو گئے ہیں, ابھی تک حکومت ٹس سے مس نہیں ہے, اور 62 لوگوں کا بتایا جاتا ہے کہ جو ابھی ریسنٹلی 9 مئی کے ملزمان تھے ان کو سزائیں ہوئیں, ان کا معاملہ عجیب سی کیفیت میں ہے اس وقت. دیکھیں ثاقب, سپریم کورٹ کا جو یہ فوجی عدالتوں کے اندر سویلین شہریوں کے ٹرائل کی اجازت دینا تھا, یہ مشروط تھا. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ, آئینی بینچ کا فیصلہ, یہ مشروط تھا. یہ مشروط تھا اس بات پہ کہ حکومت 45 دن کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پیش کرے گی جس میں فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ سویلین شہریوں کو اپیل کرنے کا حق ہوگا. جی. اب اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ فوجی عدالتوں کے سزا یافتہ لوگ جو تھے وہ ریٹ میں جاتے تھے. جی. ریٹ ہوتی ہے کہ ایک فریش ریٹ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی حکومت قانون کے مطابق کام نہیں کر رہی تو کہتے ہیں جی فوجی عدالتوں میں ہمارے رائٹس کو نہیں دیکھا گیا, یا آرمی ایکٹ کے مطابق ہمارا ٹرائل نہیں ہوا, ہمیں رائٹس نہیں دیے گئے, جو بھی محدود رائٹس ہے. تو وہ ریٹ ہوتی ہے, وہ باقاعدہ اپیل نہیں ہوتی, وہ کوئی حق نہیں ہوتا, کیونکہ ریٹ کو عام طور پہ ججز پہلے دن ہی ڈسمس بھی کر دیتے ہیں کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے, لیکن اپیل میں سننا پڑتا ہے, وجوہات دینی پڑتی ہیں. ریٹ میں اس طریقے سے سننا یا وجوہات دینے کا پابند نہیں ہوتی ہائی کورٹ. تو ہوا کیا کہ اب جب کہ 45 دن گزر گئے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ حکومت نے قانون سازی نہیں کی, تو میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ یہ اٹارنی جنرل نے بھی یہ عندیہ دیا تھا کہ حکومت قانون سازی کرے گی, اور یہ سماعت کے دوران فیصلے سے پہلے بھی اٹارنی جنرل کہہ چکے تھے کہ حکومت اس پہ غور کر سکتی ہے. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ 162 دن آپ کہہ رہے ہیں گزر 128 دن اٹارنی جنرل کی طرف سے کسی قسم کی سپریم کورٹ کو کوئی اپڈیٹ نہیں دی گئی. اور پھر یہ ایک تاثر تھا کہ شاید سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو حکم نہیں دے سکتی کہ آپ نے قانون بنانا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو حکم تھا ہی نہیں, یہ حکومت کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ رائٹ دیں گے, اور اگر آپ رائٹ نہیں دیں گے تو اس کے بارے میں فیصلے میں کچھ نہیں لکھا گیا. یہ کچھ نہیں لکھا گیا تھا. جسٹس امین الدین خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر آپ یہ رائٹ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا, اس کے بارے میں کوئی کانسیکوینسز نہیں تھے. مگر سپریم کورٹ جب یہ کہتی ہے کہ آپ رائٹ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ فوجی عدالتوں کے اندر جو سزاؤں کا عمل ہے یا کارروائی کا عمل ہے وہ نامکمل ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے اس سویلین شہریوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو صرف اس شرط پر جائز قرار دیا تھا کہ ان کو اپیل کا حق ملے گا ہائی کورٹ میں. تو وہ عمل پورا نہیں ہے. وہ گو کہ وقتی طور پہ جو سزائیں دی گئیں وہ جائز قرار پائیں, اور لوگوں کو سویلین جیلوں میں منتقل بھی کر دیا گیا, اور جن کی سزائیں مکمل تھیں ان کو چھوڑ بھی دیا گیا. مگر اگر یہ اپیل کا حق نہیں دیا گیا ہائی کورٹ کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ فوجی عدالتوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پہ پوری طرح عمل نہیں کیا گیا. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ توہین عدالت اس میں سمجھتا ہوں کہ توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ کسی نے جو فوجی عدالتوں کے متاثرین ہیں کسی نے کوئی سپریم کورٹ میں یا آئینی بینچ میں توہین عدالت کی کارروائی شروع کی ہے, کوئی درخواست ڈالی ہے, مگر اس کے باوجود بھی کیا سپریم کورٹ سو موٹو نہیں لے سکتی اپنے حکم پہ عمل درآمد کرنے کے؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ 128 دن ہو گئے ہیں, 45 دن کا ٹائم تھا, لیکن جو آئینی بینچ ہے ان کو یہ بھی ڈر رہا ہے آئینی بینچ پہ موجود ججز کو کہ اگر اٹارنی جنرل کو کچھ کہا تو اٹارنی جنرل ہو سکتا ہے حکومت کو کہیں کہ فلاں فلاں کو تو نکالے نا اس آئینی بینچ سے. جوڈیشل کمیشن انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, یہی تو ایشو ہے, یہی تو ہم بار بار 26ویں آئینی ترمیم کا کہتے ہیں کہ کسی نے اگر پوچھ لیا نا تو ان کو کہنا یار ان کو تو نکالے نا اگلی ٹرم میں باہر,
یہ بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے سوال کرتے ہیں. اچھا ایک اور حسان نیازی کے کیس میں کیا ہوا وہ ذرا تھوڑا سا اپڈیٹ کریں کیونکہ وہ بھی فوجی عدالتوں سے متعلق ہی معاملہ ہے. حسان نیازی کے کیس میں بھی اور ایک میاں اکرم نامی کیس جو ہے وہ ان کے تھے پی ٹی آئی کے، تو ان کے کیس میں بھی جو لاہور ہائی کورٹ ہے انہوں نے آبجیکشن ایک تو لگایا. ایک تو آبجیکشن یہ تھا کہ آپ کی مصدقہ کاپی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ مصدقہ کاپی دیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لکھ کے جو جیک برانچ ہے ان کو کہہ کہ ہمیں مصدقہ کاپی دیں، وہ نہیں دے رہے. اور دوسرا جو ایک بات تھی جو آئی کہ شاید ایک کاپی جو لاہور ہائی کورٹ میں کسی اور کیس میں جمع ہوئی تھی وہی انہوں نے جمع کروائی تو وہی نہیں مان رہے. لیکن یہ دوسرا کیس نہیں، یہ حسان نیازی کے کیس میں یہ ہوا جو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی بتایا جی. اور یہ بڑا انکشاف تھا ہمارے لیے کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو تھے، ایک ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے، انہوں نے ایک اور میٹر میں اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف لے لی. یہ وہ ڈاکومنٹ تھا جو فوجی عدالتوں کے سے ریلیٹڈ تھا، ان کی کارروائی سے ریلیٹڈ. اور وہ ریلیف کیا تھی مجھے اس کا تفصیلی پتہ، لیکن اسی ڈاکومنٹ کو جب حسان نیازی کے والد نے درخواست دے کے لاہور ہائی کورٹ کے ریکارڈ سے کاپی اس کی لی، اور اسی لاہور ہائی کورٹ کے ریکارڈ جس کے اوپر ریلیف دی گئی تھی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو، جب اس ریکارڈ کی بنیاد پہ انہوں نے جب اپیل دائر کرنے کی کوشش کی تو ان کو کہا گیا کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ مصدقہ نہیں ہے. حالانکہ اسی ڈاکومنٹ کی بیس پہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو ایک دوسرے کیس میں ریلیف دی، اور اس ڈاکومنٹ کی بیس پہ جب ریٹ دائر کرنے کی کوشش کی وہ انہوں نے مانی نہیں کہ یہ ڈاکومنٹ مصدقہ نہیں ہے. تو یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ کیونکہ یہ رائٹ آف اپیل نہیں دیا گیا تو اس لیے اب ریٹ کے اندر جو لاہور ہائی کورٹ کا جو ایون کہ اس پہ اعتراض لگ گئے، رجسٹرار بھی اعتراض کر دیتا ہے ریٹ کے اوپر، تو وہ پھر اس طرح کی اپیل نہیں مل رہی. اور آپ کو یاد ہے کہ جو بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو جو ہم نے پکڑا تھا اور ہماری فوجی عدالتوں نے اس کو سزائے موت سنائی تھی، تو اس کے پاس بھی اپیل کا رائٹ نہیں تھا اسپیشل رائٹ. اور وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھارت نے کیس چلایا، پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ آیا اور ہم نے بھارتی جاسوس جو انتہائی خطرناک دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے، پاکستانی شہریوں کا خون بہایا جس نے، اس کو ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے پریشر پہ اپیل کا حق دیا خصوصی طور پہ. اور وہ بھی ایک سولجر تھا، کلبھوشن یادیو ایک نیوی کا سولجر ہے انڈیا کا. تو ہم نے ایک بھارت کے فوجی جاسوس کو اپیل کا حق اسپیشل قانون سازی کر کے دیا جب انٹرنیشنلی ہم پہ دباؤ پڑا، لیکن اپنے شہریوں کو ہم اپنی سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود بھی اپیل کا حق نہیں دے رہے. ہم نے یہ تو سنا تھا کہ یہ قوم، یہ عوام ڈنڈے کی ہے، لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ یہ ہماری حکومتیں جو ہیں نا یہ بھی ڈنڈے کی زبان ہی سمجھتی ہیں. بالکل، یہ قانون سازی ہونی چاہیے اور یہ رائٹ ملنا چاہیے. سپریم کورٹ کو جو نظر ثانی کی درخواستیں دائر ہیں ان کو جلدی فکس کرنا چاہیے جو ملٹری کورٹس کے کیس میں. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شاید جواد اس خواجہ ان کی جانب سے کوئی توہین عدالت کی درخواست بھی دائر ہے، یا جو ارلی ہیئرنگ کی شاید درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی. تو ان درخواستوں کو لگا کے سن کر فیصلہ کریں. کیوں نہیں جو ہے وہ حکومت نے آپ کی بات مانی جبکہ اٹارنی جنرل خود جو ہے وہ بات کر رہے تھے. تیسرا ہمارا موضوع ایڈوکیٹ ایمان مزاری کا معاملہ ہے. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ان کا ریمارکس آئے، پھر ان کی وضاحت آئی، پھر وضاحت پہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری کا موقف آیا، پھر جو ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا ہے انہوں نے کہا، انہوں نے وہ رپورٹس جو میڈیا نے رپورٹ کیا انہوں نے ان کو کہا کہ واقعی وہی بات تھی جو چیف جسٹس بات کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، کہ وہ جو الفاظ کا چناؤ کے حوالے سے. اب صورتحال یہ ہے، پیش رفت اس میں یہ ہے کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے ایک درخواست دی ہے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ 11 سپٹمبر صبح 9 سے 11 بجے تک کے درمیان کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کی جائے. وہ شاید اس حوالے سے کچھ قانونی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. ایک تو یہ پیش رفت، اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ جو پشاور بار ہے وہاں کی، پھر اسی طرح کراچی بار، لاہور بار، ہائی کورٹ بار اور لاہور ڈسٹرکٹ بار دونوں، بلوچستان بار کونسل آ گیا ابھی جی، ابھی کوہاٹ بار کا میں دیکھ رہا تھا، کوہاٹ بار کا بھی آیا ہے. تو یہ بارز ایسوسیشن جو اسلام بار گجرانوالہ کا جی ہے، تو یہ ساری بارز ایسوسیشن ہیں جو اسلام آباد اور راولپنڈی سے ہٹ کر ان کی طرف سے اتنے سخت بیانات آ رہے ہیں، بلکہ لاہور بار عہدے سے ہٹانے کی بات کر رہی ہے. تو ایک تو اسلام آباد بار خاموش ہے اور
اور جو پیش رفت ہو رہی ہے، یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اسلام آباد بار کی جو خاموشی ہے وہ ناقابل فہم ہے، کیونکہ اسلام آباد بار کے جو وکلاء ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا حق مار کر یہ ججز کا تبادلہ کر کے اسلام آباد میں جو اسامیاں ہیں ججوں کی ہائی کورٹ میں وہ پر کی گئی ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ جو اسلام آباد میں پریکٹس کرنے والے لوگ تھے، جن کا تعلق بلوچستان سے بھی ہو سکتا ہے، پنجاب سے بھی، کوئٹہ مطلب پشاور سے بھی اور سندھ سے بھی، ان کا یہ حق تھا کہ ہائی کورٹ کے اندر ان اسامیوں کے اوپر ان کو کنسیڈر کیا جاتا کہ یہ لوگ، ان کا ڈومیسائل بلوچستان کا ہے، یہاں پہ پریکٹس کر رہے ہیں۔ مگر اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار جو ہے یہ ویسے تو روٹیشن کی پالیسی کے اوپر یہ کیمپین بھی چلاتی رہی ہے، لیکن روٹیشن پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ جھگڑا روٹیشن پہ نہیں ہے کہ ججز کو روٹیٹ نہیں ہونا چاہیے، جھگڑا اس پہ ہے کہ اس روٹیشن کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیا اس روٹیشن کی پالیسی کا کوئی بھی حکومت فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی سزا کو انعام کے طور پہ اسلام آباد میں تعینات کر سکتی ہے، یا کسی جج کو سزا کے طور پہ جو ہے اسلام آباد سے اٹھا کے کہیں بھی پھینک سکتی ہے؟ کیا یہ کوئی طریقہ ہے؟ کیا کوئی معیار تو ہونا چاہیے نا روٹیشن کا؟ تو جھگڑا معیار کے اوپر تھا۔ تو مجھے حیرانی ہے کہ اسلام آباد بار جو ہے اس کے وکلاء وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہے، یا پھر یہ ان کے عہدیدار ہیں، اور ہمیشہ اسی لیے تو یہ بارز کے جتنے عہدیدار ہیں یہ تو خود تو ججز بن جاتے ہیں، کبھی کوئی عام وکیل بار کے اندر سے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی کو اٹھا کے کہ جج کے عہدے پہ لگایا گیا، وہ بہت ریئر ہوگا اگر کوئی ہوگا بھی، زیادہ تر تو یہ عہدیدار ہی ہوتے ہیں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جتنی ویکنسیز جیسے لاہور ہائی کورٹ میں خالی ہیں، بلوچستان، سندھ اور پشاور ہائی کورٹ میں، یا ایون کہ سپریم کورٹ میں بھی ابھی خالی ہیں، یہ وہ لٹکتی ہوئی گاجریں ہیں جو ان وکیلوں کو دکھائی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ جو سرکاری عہدے ہیں، اٹارنی جنرل آفس میں جو ہیں، اسٹینڈنگ کونسلز ہیں، حکومت کے پاس اتنے انسینٹیوز ہیں اسلام آباد بار کے ینگ نوجوان وکیلوں کو دینے کے لیے، کہ اتنی زیادہ گروپنگ ہے اور ذاتی مفادات کے لیے کہ اصول کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایمان مزاری کے حوالے سے جو اتنا بڑا واقعہ ہے کہ ساری بار کنڈیم کر رہی ہیں اور اسلام آباد بار خاموش ہے، کیا اسلام آباد بار میں جو خواتین ہیں وہ کتنی ہوں گی مجھے بتائیں؟ تقریباً 40 کے قریب خواتین نے دستخط کر کے چیف جسٹس ڈوگر کے ایمان مزاری کے ساتھ سلوک کی مذمت کی ہے، اور اسے سیکسسٹ کہا ہے، تھریٹننگ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر کہاں اسلام آباد بار کی خواتین وکلا؟ وہ کیوں نہیں سامنے آتی ہیں؟ اور کیا خواتین وکلا کو اس قسم کی ہراسمنٹ کا سامنا ضلع کچہری میں نہیں سامنا کرنا پڑ رہا؟ کیوں نہیں اس کے اوپر آواز اٹھا رہے وہ لوگ؟ یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ ایک مثال قائم کی جائے اور ایک ضابطہ اخلاق حتمی اس کو شکل دے دی جائے کہ خواتین وکلا کو وکیلوں کے لیے، ججوں کے لیے اور سائلین کے لیے ان کو کس طریقے سے خواتین وکلا کو ڈیل کرنا چاہیے یا ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ تو مجھے تو افسوس ہے اسلام آباد بار کے اوپر بھی، اور آپ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو دیکھ لیں، واجد گیلانی صاحب جو پی ٹی آئی کے سپورٹ لے کے بعد میں چھلانگ مار کے وہ حکمران اطاعت کے حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں، مجھے تو حیرانی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہے، اور ہائی کورٹ بار ایک ڈسپلنری جس کو کہتے ہیں نا بار کونسل بھی کہ یہ تو ایسوسیشن ہے نا، اسلام آباد بار کونسل الگ ہے، اسلام آباد بار کونسل الگ ہے، لیکن ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے اس کی بھی ایک سٹیچر ہے نا۔ واجد گیلانی صاحب کو تو ان کو تو سپورٹ کرنی چاہیے ایسے پرنسپل ایشوز کے اوپر۔ کیا ان کی خواتین سپورٹرز نہیں ہیں یا ان کو خواتین کی ضرورت نہیں ہے؟ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ جس وقت کراچی بار، پشاور بار، لاہور ہائی کورٹ بار، ڈسٹرکٹ بار، تو یہ سارے بلوچستان بار کونسل یہ باریں مذمت کر رہی تھیں، تو اس وقت واجد علی گیلانی صاحب مظفر آباد میں ایک تقریب میں جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں ان کے ساتھ کافی خوشی خوشگپی کے ماحول میں وہ خود انہوں نے اپنی فیس بک پہ یہ دے رہے ہیں میرے خیال میں کہ اسلام آباد بار اور بینچ کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، اور یہ ایمان مزاری کے واقعے سے جو ہے کوئی اتنا فرق نہیں پڑا، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور اس پہ بڑا شدید رد عمل آیا ہے، انپریسیڈنٹڈ میں کہوں گا کہ کبھی ایسا نہ تو کسی خاتون وکیل کے ساتھ ہوا تھا اور نہ کبھی اس طرح کا رد عمل آیا تھا۔ اب دوسرا جہاں تک بات ہے ویڈیوز کی جو ریکویسٹ کی ہے ایمان مزاری نے، اس کے اوپر کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر وہ ویڈیو یا آڈیو پرووائڈ نہیں کریں گے۔ کیوں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ جو بات ہوئی ہے میں نے تو کسی بات کی تردید نہیں کی، مگر وہ ویڈیو ایز این ایویڈنس جو ہے اس کو پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ کو یاد ہے اس سے پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں جب یہ نئے ججز آئے تھے تو ان کے ساتھ جو عملہ آیا تھا ان کے بارے میں ایک شکایت آئی تھی کہ یہ لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے یہ پیسے پکڑتے ہیں، اور یہ بات جسٹس بابر ستار کے سیکٹری نے ان رائٹنگ کی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا، بجائے اس کے کہ ان کیمراز کی ویڈیوز سے جانچا جاتا، انویسٹیگیٹ کیا جاتا، ویریفائی کیا جاتا کہ پیسے پکڑے گئے ہیں یا نہیں، ان کیمراز کو ہی ہٹا دیا گیا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ کہیں کیمرہ عدالت سے ہی نہ کیمرے ہٹا دیے جائیں، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیمرے ہوتے ہیں عدالت میں، اس کا ریکارڈ آڈیو بھی ہوتی ہے، اور آڈیو بھی ہوتی ہے اور ویڈیو بھی ہوتی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈ کو پریزرو کیا جائے، کیونکہ یہ بعد میں پھر، اور اگر جسٹس سرفراز ڈوگر کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایمان مزاری کے کہنے سے پہلے جسٹس سرفراز ڈوگر کو یہ ویڈیو آڈیو جاری کر دینی چاہیے تھی۔ یہ بھی ایک آپشن ہے، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ دیکھیں جی میں نے کیا کہا ہے، انہوں نے میں نے کوئی غلط بات کی ہے، اور پھر لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ یہ بات غلط تھی یا نہیں۔ آخری جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سیکیورٹی گارڈز، 3 سیکیورٹی گارڈ ریٹائرڈ ججز کے لیے وضاحت آ گئی ہے سپریم کورٹ کی، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے وضاحت کیا ہے پہلے یہ بتا دیں۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے سب سے پہلے جو نئے عدالتی سال کی تقریب میں یہ انکشاف کیا کہ میرے پاس 9 گاڑیاں ہوتی تھی سیکیورٹی کی، میں نے 2 رکھ لی اور باقی ساری واپس بھیج دی۔ وہ یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں بڑا کفایت شار ہوں اور میں نے بڑی بچت کی ہے اور مجھے سائلین کی بڑی فکر ہے، عوام کی بڑی فکر ہے، معلوم نہیں اب انہوں نے کوئی الیکشن لڑنا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد یا کیا کرنا ہے، مگر باہر دوسرا انہوں نے وہ کوئی فیسیلیٹیشن سینٹر بھی بنایا ہوا ہے باہر، تو اب تو ہر چیف جسٹس جو ہے نا ایک سیاستدان کی طرح کوئی نہ کوئی کھمبا ٹوٹی کا افتتاح کر کے ہی جاتا ہے۔ یہ ایک نئی روایت، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز آ گئی ہے۔ جو اصل کام ہے 60,000 مقدمات کا جو بیک لاگ ہے اس کو ختم نہیں کرنا، وہ ادھر کا ادھر پڑا ہوا ہے۔ ججز کی تعداد 34 کر دی ہے، 25 تعینات ہو گئے ہیں، لیکن کیسز کی تعداد کم نہیں ہو رہی، 26 لاکھ روپے تنخواہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کر رہے ہیں جی، ہم بڑی کفایت شاری کر رہے ہیں، تنخواہیں اپنی دیکھ لیں کہاں تک پہنچ گئی ہیں، اور کفایت شاری کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ دنوں پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ ہر ریٹائرڈ جج کو بھی 3 پولیس والے ملیں گے جی، اور اگر وہ مر جاتے ہیں تو ان کی بیوہ کے ساتھ وہ 3 جو ہے پولیس والے سیکیورٹی ڈیوٹی پہ مامور رہیں گے۔ تو اب آج کی جو کلیریفیکیشن آئی ہے اس سے تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے وہ یہ نہیں کہا کہ وہ 3 سیکیورٹی اہلکار ہم واپس لے رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں یا 2 کر رہے ہیں یا 1 کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو انٹائٹلمنٹ تھی رولز کے مطابق، جو کہ رولز وہی تھے جو اب انہوں نے 3 کر دیے تھے، یعنی کہ ان 3 سے زیادہ اگر کسی ریٹائرڈ جج نے رکھے ہوئے ہیں تو وہ یا ریٹائرڈ چیف جسٹس نے، کوئی گاڑیاں ہیں یا کوئی پولیس ہے تو وہ ہم واپس لے رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کتنے ہیں، وہ کیا ہیں، اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں، نہ یہ بتائیں گے، آپ بتائیں گے بھی نہیں، یہ بتائیں گے، ٹھیک ہے، میں ہوا میں بس کہہ دیا ہم نے جو انٹائٹلمنٹ سے زیادہ تھے وہ ہم نے کم کر دیے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی غیر ضروری ایکسرسائز ہے، غیر ضروری پی آر ہے، پبلک ریلیشننگ ہے، پبلسٹی ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق اس میں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ اور ایسی پریس ریلیزوں سے زیادہ اگر وہ فیصلوں پہ محنت کریں تو یہ جتنی پریس ریلیزیں آج تک چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے جاری کی ہیں، اگر ان پریس ریلیزوں کے اندر جو سیاہی انہوں نے خرچ کی ہے اگر وہ فیصلوں کے اوپر لگاتے تو شاید آج 57,000 مقدمات کی بجائے مقدمات کم از کم جو ہے نا 40,000 رہ جاتے ہیں۔ ایک اور کام بھی وہ کر رہے ہیں، وہ جو جج باہر بیرون ملک جانا چاہتے ہیں کسی بڑی تقریب میں، کوئی یونیورسٹی ان کو بلاتی ہے تو وہ ان کو روکنے پر بھی آج کل مامور ہیں، کیونکہ جسٹس امین الدین خان صاحب جیسے آئینی دماغ، چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جیسے آئینی دماغ، ان کو اگر کوئی نہیں بلا رہا تو یہ اب ان ججوں کو ہی قصور کہا جائے کہ جن کو روک رہے ہیں کہ آپ نے باہر نہیں جانا۔ بہرحال ناظرین، آپ کو ہم مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں اس ویڈیو پہ فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔